रूह आजाद हो मजबूरे तकाजा न रहे, है तमन्ना कि मुझे कोई तमन्ना न रहे। सुनता हूँ फरिश्ते थे सरनगूं मेरे हजूर, ना जाने मैं अपनी ज़ात के किस मरहले में था। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पे जो दरवाज़ा भी वहाँ से खोलता है जहाँ सोचा भी नहीं होता। जिंदगी भर खुदा को ढूंढा, मन में देखा, मन में पाया। जाओ पहले खुद को ढूंढो ताकि तुम मुझे भी पा सको। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हों उतना अच्छा है। शजर जब भी लगाना तुम परख लेना जमीनों को, कि हर मिट्टी की फितरत में जरखेजी नहीं होती। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक कोई अता करने वाला ना हो। आप फरमाते हैं अगर कमाई जायज हो तो लोगों को खाना खिलाने से बेहतर कोई चीज नहीं। वही लोग अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। हर वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। कामयाबी ज्यादातर उन लोगों के पास आती है जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह ही है। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। औरत भीड़ में हो या तन्हा, जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। मौलाना रूमी फरमाते हैं अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में न पड़ जाओ। मायूस होना छोड़ दो, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह के फजल से खुल जाते हैं। ऐ अल्लाह, अपने सजदों में मुझे इतनी इज्जत अता कर कि इस दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। आप अल्लाह से दूर हो गए हैं पर अल्लाह आपसे नहीं। मौलाना रूमी फरमाते हैं मैंने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ क्या है। उसने कहा दिल में खुशी महसूस करना जब दुख और तकलीफ जाहिर हो। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को सिर्फ इन हड्डियों में ना रखो। अक्लमंद वो है जो सूरत ही को नहीं सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। किसी बुजुर्ग से कहा गया कि कुछ नसीहत कर दें। फरमाने लगे बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना करे। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। ये भी तो मुमकिन है जिसको बदतर कहकर रुसवा कर रहे हो, अल्लाह के हां उसका मुकाम तुमसे भी बरतर हो। थाम ली है जब सब्र की रस्सी तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मुखालिफ एक फर्द हो या फिर लाखों का कोई लश्कर हो। फिरऔन की बीवी ने खुद को तब बदला जब वो खुदाई का दावा करने वाले के महल में थी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उस वक्त भी खुद को बदलने से इनकार कर दिया जब वो एक नबी के घर में था। आपके बदलने या ना बदलने का फैसला आपका अपना है। आप इसके लिए हालात की शिकायत नहीं कर सकते। बाज दफा हम दुरुस्त फैसले करते हैं और बाज दफा हमारे फैसले हमें दुरुस्त कर देते हैं। अल्लाह का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है
جس کے بعد کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے غرور کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر چلنا سیکھو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کی دعائیں تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا، دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب بھی داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا کیوں نہ ہو، کوشش کرو تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہیں۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتوں آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گناہگار ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو
कभी किसी से तवक्का मत रखो, क्योंकि तवक्का का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। आंसुओं को जाया नहीं करना चाहिए। जब भी आए सजदे में गिरकर अपने रब्बे कायनात के हवाले कर दें, तब आपको वहां से तसल्ली भी मिलेगी, सुकून भी और हल भी, क्योंकि वो कदरदान है। हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। गुलामी की बदतरीन शक्ल वो है जब गुलामों को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए। गुनाह में वक्ती मजा जरूर है, मगर सुकून और खुशी हरगिज नहीं है। गुनाह वो खारा पानी है जिससे प्यास नहीं बुझती। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की हसरत खत्म ही नहीं होती। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए इसे समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। जिसका राब्ता खुदा के साथ होता है वो नाकाम नहीं होता। नाकाम तो वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ से ज्यादा बेवकूफ लगता है। सारी दुनिया के रहनुमाओं की रहनुमाई कुछ नहीं कर सकती अगर आप खुद कुछ ना करना चाहें। खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं कि हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है। खामोश रहिए या फिर अपने अल्फाज को इस काबिल बनाइए कि वो खामोशी तोड़ने के लायक हों। इंसान की जहानत और शख्सियत धरी की धरी रह जाती है जब उसका उसके नसीब से पाला पड़ता है। दौराने गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर जरूरी तलकीन एहसासे कमतरी को जाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। बाज लोग ज्यादा बोलने को अहम समझते हैं, मगर कम बोलना उससे भी ज्यादा अहम है। मगर कम बोलने के लिए बर्दाश्त की ताकत जरूरी है, और बर्दाश्त की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जानता है। दूसरों की गलतियां और कोताहियों भरी महफिल में बयान करना कम ज़र्फ और एहसासे कमतरी के शिकार लोगों का काम होता है। अच्छा इंसान मुआफ जल्दी मांग लेता है और मुआफ भी जल्दी कर देता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हमारे नजदीक हर चीज का नाम उसके जाहिर पर है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसके बातिन पर। मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक लकड़ी का नाम असा था, लेकिन अल्लाह के नजदीक अस्दहा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लोगों के दरमियान बुत परस्त था, लेकिन अल्लाह जानता था वो आखिरत में मोमिन हैं। जो तकलीफ बर्दाश्त करता है वही खजाने हासिल करता है। जो मुसलसल कोशिश किए जाता है वो अपने असल मकसद के हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दुनियावी अकल की दौड़ सिर्फ कब्र तक है, बाद के हालात उसके अदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया बता सकते हैं जिनको अक्ले खुदावंदी हासिल है। जो शख्स कल्बी बसीरत के साथ आसमान को देखेगा उसको नजर आएगा कि वहां हर वक्त कुदरत का कोई ना कोई मुज़ाकिरा हो रहा है। कमाल को दूसरों की निगाहों से छुपाना भी एक कमाल है, लेकिन अपनी निगाहों में अपने कमालात कमाल ना हो तब कमाल है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कोई नई बात तलाश नहीं की। सही काम करने के लिए वक्त का इंतजार नहीं किया जाता, और लोगों के गुलाम मत बनो।
جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ خود سوچنا نہیں آئے گا، آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کا دل اب تک دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اے انسان، تو ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر سامنے والا پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں، تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت تاحیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درد سب ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی۔ زندگی بھی شیشے کی طرح ہوتی ہے، وہ تب مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ اپنا زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ ہوں، زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ فنا اتنے ہو جائیں تیری یاد میں یا اللہ، جو ہمیں دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ امید ہی تو ہے جس پہ ایک غریب انسان جیتا ہے، کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا۔ تو ایک بار اس کے فیصلے کو دل سے مان کر آگے بڑھ جاؤ۔ مانگا نہیں ملا تو اس سے زیادہ وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک پھول کے لیے روتے ہو اور وہ تمہیں پورا باغ دینا چاہتا ہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اور وہ محبت کرنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردے،
مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو بس تجھ سے اپنی خوشیوں کا مر جانا مانگتے ہیں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ یہی راز ہے، الٹ ہوتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جائیں، قدموں میں آ گرتی ہے ہر چیز۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی غرور مارا گیا۔ جب دنیا کی مجازی عشق بازیوں سے دھوکے کھا چکے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے۔ چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل ہے کامرانی ہے۔ جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے۔ جاتے جاتے جھنجھوڑ گیا تھا مجھ کو ایک فقیر، تو سنتا کیوں نہیں ہے؟ خدا تجھ کو پکارتا ہے بہت۔ میں نے کہا مخلوق تو گندی ہے، گناہ گار ہے۔ جواب آیا، عشق میں عاشق بن، ابلیس نہ بن۔ ویسے یہ تمہیں وہم ہے، افلاک نشیں ہے۔ تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ دل فقیری پر اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا، سوائے رحمان کے بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بس اس دن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہو گیا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے یہ وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہو گئے، اور آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے ہم مدد چاہتے ہیں۔ پھر ملائک سے ملنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک طرح سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے واعظ، حساب حشر سے اتنا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو تو وہ شہرگ میں لیے بیٹھا ہے۔ صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی، کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے،
در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھیکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا، صرف آئین کا۔ سائل نے پوچھا، آئین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا، آئین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب سے تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کرتے اور تکلیف میں بس سجدے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کے شکر گزاری ہے۔ جو آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور مالوں کے اعتبار سے بھی دینے والا بن جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صاحب سوال نہ بنو، جواب بنو۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،
محبت اس ایک لفظ میں اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو کچھ طلب نہیں کرتے۔ اپنے لیے جو محبت کرتے ہیں وہ مانگتے نہیں۔ حد سے بڑھ جائے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ اس جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بے داغ ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو، دل ایک ہے، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہی ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت والی یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کام اور قانون کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود بھی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے؟ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔ دھوپ تو دھوپ، اس کی شکایت کیسی، اب کی برسات میں کچھ دیر لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپاس آ جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔